because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. हर रूहानी बरकत से मालामाल। हमें हिकमत और मुकाशिफी का रू मिला है इस राज की मरिफत में जो अब हमें ज़ाहिर हो चुका है, ताकि हम इस चीज़ की तामीर करें जिसे खुदा सबसे ज़्यादा पसंद करता है, जो तुम हो, जो कुल्लिसिया है, खुदावंद यसू मसीह की महबूब कुल्लिसिया। आज का मौजू है, आइए सीधे नुक्ते पर आते हैं। मेरे तमाम साथी कारकुनों को सलाम। बिशप्स और तमाम अहल खादमैन जो हर जगह आज इस सबक को देखने के लिए जमा हुए हैं, इस सबक पर के फजल का अकीदा, गैर खतना शदहों की खुशखबरी, वो खुशखबरी जो कभी नहीं सुनाई गई, और अगर ऐसा हुआ भी तो वो खतना शुदगान के अकीदे के साथ मिलाया गया था। तो फिर आज का मौजू एक तमसील के मानी है। इस मौके पर हम गुमशुदा सिक्का की तमसील का इंतखाब करेंगे। आड्राखमा सिक्का दरस। आइए लूका 15 आयत 8 से शुरू करते हैं। ये यूं है, ये कहता है, कौन सी औरत जिसके पास 10 ड्राखमा हो, अगर वो एक खो दे तो क्या वो चराग नहीं जलाएगी और घर की सफाई नहीं करेगी, और अच्छी तरह तलाश करती है जब तक कि वो इसे ना ढूंढ ले। और जब वो इसे पा लेती है तो अपनी सहेलियों और पड़ोसियों को बुलाती है और कहती है, मेरे साथ खुशी मनाओ क्योंकि मैंने वो ड्राखमा पा लिया जो मैंने खो दिया था। इसी तरह मैं तुम्हें बताता हूं कि एक गुनाहगार के तौबा करने पर खुदा के फरिश्तों में खुशी होती है। अब हम वजाहत करेंगे कि वहां एक गुनाहगार जो तौबा करता है क्यों कहा गया है, इस बात को ज़हन में रखते हुए कि यसू मसीह ने अभी तक सलीब पर नहीं चढ़ा था, और अगर वो सलीब पर ना गया होता, तौबा वो है जो इस वक्त हो रहा था, लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन तमसील के बारे में हमें समझना चाहिए कि ड्राखमा एक सिक्का है, लिहाजा ये सिक्का एक मुंतखब फर्द की अलामत है। नंबर 2, सिक्का आर्जी तौर पर खो जाता है क्यों? अच्छा, ये इस बात पर मुनहसिर है कि औरत रोशनी जलाए और घर की सफाई करे। इसीलिए ये गुम हुआ क्योंकि औरत ने अभी तक रोशनी जलाने और घर की सफाई करने का फैसला नहीं किया था। लेकिन औरत जानती है कि सिक्का कहाँ है, क्योंकि ये इसके घर में गुम हो गया था। नंबर 3, वो जानती थी कि सिक्का कहाँ है। नंबर 4, 1 दिरहम चांदी के 3.25 ग्राम के बराबर था। अरे ये ऐसे है जैसे, अच्छा, इस जमाने में एक रोज़ाना मजदूर के लिए ये काफ़ी रकम थी। ये फ़र्ज़ करना माकूल है कि ये तशवीश का बाइस था, और अगर लिखा है कि वो खुश हुई और पड़ोसियों को बिलाकर कहा, देखो मुझे ये मिल गया है, तो इसकी वजह ये थी कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। और ऐसा लगता है कि सिक्का काफ़ी अरसे से गुम था, लेकिन वो रोशनी जलाकर घर झाड़ना नहीं चाहती थी। फिर भी वो जानती थी कि ये कहाँ गुम हुआ था। वो जानती थी कि वो इसे ज़रूर तलाश कर लेगी। और सिक्का का अपना मालिक था, वो इस सिक्का की मालिक थी, लिहाजा सब कुछ इसी पर मुनहसिर था। ये एक तमसील है जो इशारा करती है कि मुंतखब शदा अफराद आर्जी तौर पर गुम हैं, लेकिन उनका एक मालिक है, मुंतखब शदा है, ताकि इनमें से हर एक को तलाश किया जाए। अगर आप लूका बाब 15 पढ़ें, इससे पहले की तमसील गुमशुदा भीड़ के बारे में है, जो चरवाहे के पास 100 भेड़ें थीं। एक खो देता है, 90 को बियाबान में छोड़कर इसे तलाश करने निकल जाता है। हम इस बात की यकीन दहानियों के बारे में बात कर रहे हैं कि मुंतखब होने का क्या मतलब है, एक इंसान होने का क्या मतलब है, और कोई उनके बारे में सोच रहा है। मिसाल के तौर पर वो सिक्का हर सिक्का नहीं।
اس کا ایک مالک ہوتا ہے۔ ہر سکہ تلاش نہیں کیا جا رہا، ہر سکہ کسی مخصوص جگہ پر کھوئے ہوئے نہیں ہوتا۔ لہذا یہ تمثیل اشارہ کرتی ہے کیسے رسول پولس جو اپنی رسائل میں ہر چیز کی وضاحت کرتے ہیں ہمیں ایک مومن کی حفاظت دکھاتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ اب بھی ایسی کلیسیائیں ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ایک مومن کی نجات ضائع ہو سکتی ہے، کہ ایک مومن آخر کار گم ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی توہین ہے۔ ایک مبلغ تفریح فراہم کر سکتا ہے کہ خدا کی کسی چیز کو کھو دیا جا سکتا ہے۔ یہ اس سکہ کی طرح ہے جو عارضی طور پر گم ہو گیا تھا کیونکہ وہ لیونگ روم میں تھا، وہ گھر کے اندر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب چاہے اسے حاصل کر لے گی، اور اس طرح منتخب لوگ عارضی طور پر کھو جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، وقت آنے پر وہ مل جاتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم غلطوہے 4:2 پڑھتے ہیں، اگر ہم اسے پڑھیں غلاطین 4:2 دیکھیں کہ رسول نے منتخب ہونے کے مان کیسے بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اچھا آیات 1 اور 2، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں جب وارث بچہ ہوتا ہے تو وہ غلام سے کوئی فرق نہیں رکھتا، حالانکہ وہ سب کا مالک ہے، لیکن وہ باپ کے مقرر کردہ وقت تک سرپرستوں اور امینوں کے ماتحت رہتا ہے۔ میرے ساتھ کہیں باپ کی مقرر کردہ مدت، وہ مقررہ وقت تمام سکوے پر لاگو ہوتا ہے، تمام ڈراخما کے لیے جو آسمان کی بادشاہی سے تعلق رکھتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو جواب دینے میں سست ہوتا ہے، یا جسے ہم پکارتے ہیں وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن اگر اس سکہ کا کوئی مالک ہے یہ مل جائے گا۔ یہ سب کچھ باپ کی منتخب کردہ وقت پر منحصر ہے۔ یہاں افسیوں 1:9 میں بھی کہا گیا ہے۔ افسیوں 1:9 کہتا ہے، اس نے ہمیں اپنی مرضی کا راز بتایا، اپنی خوشنودی کے مطابق، جو اس نے خود میں ارادہ کیا تھا کہ وقت کی پوری تکمیل پر سب چیزوں کو مسیح میں یکجا کرے، خواہ آسمانوں میں ہوں یا زمین پر۔ اس میں ہمیں بھی ایک وراثت ملی ہے، پہلے سے مقرر شدہ ایک تقدیر ترتیب دی گئی۔ دیکھو سکہ وہ سکہ ہے جو اس کے ارادے کے مطابق پہلے سے مقرر تھا، جو ہر چیز کو اپنی مرضی کے مشورے کے مطابق کام کرتا ہے۔ لہذا ہم پہلے سے مقرر ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو منتخب کیے گئے ہیں نجات کے لیے۔ واحد چیز یہ وقت لیتا ہے، زمانوں کی تکمیل ہے، اس دن جو باپ نے مقرر کیا ہے، تیرا بیٹا، وہ رشتہ دار جس کے بارے میں آپ بہت سوچتے ہیں، اگر وہ ہے، اگر اس کا کوئی مالک ہے، اگر وہ منتخب ہے، اگر وہ تقدیر میں لکھا گیا ہے، وہ آئے گا کیونکہ وہ یقینی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ عارضی طور پر گم ہے۔ دیکھو ذہن میں جیسے ہی خدا فرماتا ہے اسے پکڑو، وہ اسے تلاش کرتا ہے اور واپس لے آتا ہے۔ اب دیکھو یہاں بھی لکھا ہے، یہ کہتا ہے وہ جملہ کہ آسمان کے فرشتوں کے سامنے ایک توبہ کرنے والے گناہگار پر خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسی لیے نظام توبہ کا مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ وہ تمثیل پڑھتے ہیں۔ وہ پولس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمثیل کو معادلے سے نکال نہ دیں۔ کیونکہ سا کے مطابق قوموں پر ایک حجاب ہے، اس میں جو پولس نے ظاہر کیا۔ خدا نے حواریوں کو ختنہ کے پردے کو قائم کرنے کی اجازت دی تاکہ لوگ پولس کو سمجھ نہ سکیں۔ پولس کہتا ہے کہ ہم پہلے سے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ بالکل سادہ ہے۔ پہلے سے مقرر ہونے کا مطلب ہے کہ کسی شخص کا مقدر پہلے ہی طے شدہ ہوتا ہے۔ تو جو شخص پہلے سے مقدر ہے وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، لیکن چونکہ ایک پردہ موجود ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ توبہ نہ کرے، یہ ایسے ہے جیسے حال ہی میں بات کر رہا تھا کہ ساتھ میرا ایک رشتہ دار جس نے اپنا بچہ کھو دیا تھا، اور تو یہ شخص جس کی میں بات کر رہا ہوں نظام کے پاس جاتا ہے اور مجھ سے کہا
اب جانتے ہیں مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ جنت میں ہے، اور میں نے ان سے کہا نہیں وہ جنت میں نہیں ہے، اور ایک لمحے کے لیے وہ حیران رہ گئے کہ میں نے کہا کہ وہ جنت میں نہیں ہے۔ دیکھو وہ کہاں ہے، وہ شہداء کے عظیم بادل میں ہے، اور آپ شک کیوں کرتے ہیں وہ جنت میں ہے یا نہیں؟ اس بارے میں یہ شک کیوں؟ کیونکہ لڑکے نے زندگی میں برتاؤ برا کیا، اس نے اپنی روزمرہ کے برتاؤ میں اس کی ماں چونکہ وہ روشن خیال نہیں ہے، صرف لڑکے کے برے اعمال دیکھتی ہے، اور ہر کوئی اسے یہی کہتا نظر آتا ہے وہ گم ہو گیا ہے کیونکہ اس نے وقت پر توبہ نہیں کی۔ میں نے اسے چرچ میں نہیں دیکھا، ظاہر ہے، لیکن وہ ایک ڈراخمہ ہے جسے خداوند نے چانا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ رومیو 9:11 میں لکھا ہے کہ انہوں نے نہ تو کوئی نیکی کی تھی کوئی برائی نہیں کی خدا کے مقصد کے لیے۔ آئیے اس آیت کو اسکرین پر دکھاتے ہیں، رومیو 9:11، اور حقیقت میں آئیے اسے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت اہم آیت ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت تسلی بخش ہے جو اپنے خاندان کے افراد کو کھو دیتے ہیں اور کبھی چرچ میں نہیں دیکھ پاتے، اور ان کے اعمال برے تھے اور غلط راستے پر چل رہے تھے، لیکن دیکھیں کیا سکون ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مرضی کا راز بتایا۔ افسیوں 1:9 کہتا ہے ہمیں اس کی مرضی کا راز بتا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خدا کی مرضی ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم پہلے ہی خدا کی مرضی جانتے ہیں۔ یہ ایک راز ہے جو پہلے ہی کلیسیا کو دے دیا گیا ہے، لیکن یہ فطری طور پر ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو منور ہیں، جو لوگ روشن نہیں ہیں۔ جب خاندان کا کوئی فرد فوت ہوتا ہے تو ایک کے بعد ایک ماس کرواتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں اور تصاویر استعمال کرتے ہیں، اور وہ پادری سے بات کرتے ہیں اور مقدس پانی استعمال کرتے ہیں، وہ سب کچھ استعمال کرتے ہیں سوائے اس کی مرضی کے راز کے، کیونکہ وہ اسے نہیں جانتے۔ وہ ایسے بھیڑوں کی طرح ہیں جن کے پاس چرواہا نہیں، وہ بھٹک رہے ہیں، ایمان کے اعتبار سے یتیم ہیں، اور اس لیے وہ رومیو 9:11 کو نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں آیت 11 کیا کہتی ہے، کیونکہ وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ صرف تصور کریں، بچہ ماں کے رحم میں ہے، وہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ، میں کسی کا ذکر نہیں کروں گا، نہ اچھے آدمی کا نہ برے آدمی کا، یہ کہتا ہے کیونکہ وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی نیکی کی تھی اور نہ کوئی برائی، نہ نیکی نہ بدی، تاکہ خدا کا ارادہ اپنی پسند کے مطابق قائم رہے۔ خدا کا مقصد کس کے مطابق؟ انتخاب کے لیے، نہ کہ انسان کی آزاد مرضی کے لیے۔ یہ خدا کا ارادہ ہے، نہ کہ انسان کا ارادہ۔ یہ انسان کے اعمال نہیں ہیں، یہ ان کا کردار نہیں ہے۔ کہا گیا ہے تاکہ انتخاب کے مطابق خدا کا ارادہ قائم رہے۔ وہ قائم رہتا ہے اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے جو پکارنے والا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے میرے بھائی۔ اب جانتے ہیں کہ نظام کونے والا پادری اب کے گھر کے پاس والا الہیات دان، تمام پادریوں اور مبلغین، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ یہ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب گم ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اعمال کے ذریعے، عمال کے ذریعے۔ وہاں لکھا ہے کہ یہ عمال کی بدولت نہیں بلکہ اس کی بدولت ہے جو پکارتا ہے تاکہ خدا کا مقصد اس کی پسند کے مطابق پورا ہو۔ میرے ساتھ کہو، انتخاب۔ خدا کی جانب سے اس کا احترام کرو۔ وہ خدا کے فیصلے کا احترام نہیں کرتے، وہ خدا کی آواز کا احترام نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن اپنے عمال سے وہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ وہ خدا کو نہیں جانتے۔ اسی لیے اس موقع پر میں اس تمثیل کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ ناصرت کے عیسیٰ کے زمانے میں انہوں نے کہا، دیکھو کوئی بھی میری بھیڑیں میرے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ سنو، اس نے کہا کوئی نہیں ان کو اس کے ہاتھوں سے چھینا، وہ محفوظ ہیں۔ تو آپ کو یقیناً برکت محسوس ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے ایک کو دوسرے اسرار کو بھی سمجھنا چاہیے، اور یہ راز۔ اگلی معمنہ کی وضاحت کرنے سے پہلے ہمیں رومیو 5:18 پر نظر ڈالنی چاہیے۔ فضل میں بڑھتی ہوئی وزارت کسی کو توبہ کی دعوت کیوں نہیں دیتی؟ ایک گناہگار کے توبہ کرنے پر فرشتوں کے سامنے خوشی کیوں ہوتی ہے؟ دیکھو، فرشتوں کے سامنے خوشی پہلے ہی ابدی ہے، اسے کسی کے توبہ کرنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ کیوں؟ رومیو 5 کی وجہ سے۔ آئیے اسے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہی راز ہے جو ہمیں اس کی مرضی کا راز ظاہر کرتا ہے۔ گروئنگ ان گریس میں ہم یہ نہیں کہتے خدا کی مرضی ہو، نہیں، یہاں ہمیں معلوم ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ جب تک یہ ہماری معلومات سے آگے مستقبل کے معاملات سے متعلق نہ ہو،
ٹھیک ہے، اس کی مرضی کے مطابق یہ ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں ایک مومن کی نجات کے مقصد کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم جانتے ہیں اے مومن، ہم اندھیرے میں نہیں چلتے۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ دیکھو جاگو، مردوں میں سے جی اٹھو اور مسیح کی روشنی تم پر چمکے گی، کیونکہ ہم پہلے ہی مردوں میں سے جی اٹھ چکے ہیں۔ مسیح کی روشنی پہلے ہی ہم پر چمک چکی ہے۔ اور دیکھو یہ کیا کہتا ہے، رومیو 5:18 کہتی ہے، پس جس طرح ایک کے نافرمانی کے سبب سب انسانوں پر مذمت آئی، تب سزا تمام انسانوں پر نازل ہوئی۔ یہ اس وقت درست تھا جب کوئی گناہگار خدا کے فرشتوں کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ اس وقت یہ مناسب تھا کیونکہ مسیح نے ابھی اس آیت کے دوسرے کام کو پورا نہیں کیا تھا۔ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، اسی طرح آپ کو اس طریقے کا احترام کرنا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کو خدا کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے جب خدا چاہے۔ آپ کا اس سے کیا تعلق؟ آپ کسی کے مالک نہیں کہ فیصلہ کریں۔ یہاں زمین پر ایک روح کا آخری انجام اس کے برتاؤ کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ آپ کی طاقت میں نہیں۔ یہ کہتا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کی نافرمانی سے سب انسانوں پر مذمت نازل ہوئی، اسی طرح ایک کی نافرمانی سے سب نے نہیں، ایک نے سب انسانوں کو مجرم ٹھہرایا۔ یہی نمونہ خود کو دہراتا ہے۔ یہ اس کی مرضی کے راز کا کام ہے۔ اسی طرح ایک کی راست بازی کے وسیلے سے میرے ساتھ کہیں ایک، یہ ایک کا کام ہے۔ ایک نے اسے نقصان پہنچایا اور دوسرے نے اسے ٹھیک کیا۔ ایک کے راست باز ہونے کی بدولت زندگی کی راست بازی تمام انسانوں کو حاصل ہوئی۔ کیا چیز کی تصدیق؟ زندگی کی۔ کہو، مجھے راست باز ٹھہرایا گیا ہے، مجھے معاف کیا گیا ہے، مجھے جانا گیا ہے۔ مجھے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے روشنی کی ضرورت ہے۔ مجھے خدا کے ساتھ صلح کرنے کی ضرورت ہے۔ تم جو وہاں میری بات سن رہے ہو، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ اگر آپ ابھی پہلی بار میری بات سن رہے ہیں، لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا کی دولت میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی برائیوں پر توبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ہم توبہ کرتے ہیں کیونکہ کوئی منتخب شدہ بھی برائی کرنا نہیں چاہتا، لیکن نجات کے معاملے میں آپ کے لیے ایک جگہ منتظر ہے، اور یہی زندگی کا جواز ہے۔ آپ کو کہنا ہے، خدا مجھے معاف فرما کہ میں نے تیری دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں جہالت برتی اور ضائع شدہ بیٹے کی طرح بھٹک گیا۔ جب میرے گھر میں کھانے کی بہتات ہوگی تو میں اپنے والد کے گھر واپس آؤں گا، کیونکہ وہ میرے والد ہیں۔ میں تعلق رکھتا ہوں، میرا ایک باپ ہے۔ میں ایک سکہ ہوں جس کا مالک ہے۔ میں اپنے والد کے گھر واپس آؤں گا کیونکہ وہاں بہت زیادہ کھانا ہے۔ مجھے دوبارہ بیٹا بننے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اپنے گھر میں چھپ کر داخل ہونے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، تمثیل میں کہا گیا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو دور سے ہی دیکھ لیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باپ ہر روز گھر کی صفائی کرنے اور اعتراف کرنے کے لیے باہر جاتا تھا۔ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ اسے ان تمام جسمانی لذتوں سے نکل جانے دو۔ وہ وہاں جو چاہے کرے، وہ میرا ہے، اور وہ آئے گا کیونکہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اسی لیے یہ نظام اندھیرے میں بھٹکتا ہے اور اپنا وقت لوگوں کے توبہ کرنے کا انتظار کرنے میں گزارتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، مبلغین اپیل کر رہے ہیں، سامنے آؤ، اور 200 لوگ آگے آ جاتے ہیں۔ دیکھو، آج تمہارا نام لکھا گیا نام کتاب حیات میں۔ کیا بکواس ہے! لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی بنیاد رکھے جانے سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ ایک مقدر شدہ شخص کو ہر حق حاصل ہے۔ یہ بلا استحقاق فضل نہیں ہے۔ آپ اس کے مستحق ہیں کیونکہ آپ منتخب ہیں، مبارک ہیں۔ تم اس بات کے مستحق ہو کہ گھر جھاڑا جائے اور روشنی جلائی جائے جب تک تمہیں نہ ڈھونڈ لیا جائے۔ آپ اس کے مستحق ہیں کیونکہ آپ کو خدا نے چانا ہے۔ یہ اس دن کا معاملہ ہے جو باپ نے مقرر کیا ہے۔ اب ان تمام رازوں کے بیچ اب کو تسلن کوہے کو لکھا گیا دوسرا خط باب 3 سمجھنا چاہیے۔ آیت 2 اسے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ اس راز کا حصہ ہے جو ہمیں ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمیں اسے واضح طور پر سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ دوسری خط تسلن کوہے یہ کہتا ہے، اور تاکہ ہم بدکار اور بدنیت لوگوں سے نجات پائیں، کیونکہ ہر ایک ایمان نہیں لاتا۔ آئیے مندرجہ ذیل کریں، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 پڑھیں۔ یہ کہتا ہے، آخر میں میرے بھائیوں اور بہنوں ہمارے لیے دعا کرو تاکہ کلام خداوند کا کلام پھیلے۔
کہ خداوند کا کلام پھیلے اور جلال پائے۔ یہ وہ حکم تھا جو مجھے دیا گیا تھا۔ اسی لیے اب وہ دونوں دیکھتے ہیں، وہ دو ننھی ٹانگیں کتاب کے ساتھ دوڑتی ہوئی۔ یہ میرا پسندیدہ لوگو ہے، تاکہ خداوند کا کلام پھیلے۔ لیکن یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ اسے دوڑنا چاہیے، بلکہ یہ کہ اسے جلال بخشا جائے جیسا کہ تم میں ہوا تھا۔ کلام ظاہر ہوا، اب یہ راز ہے، اور تاکہ ہم بدکار اور بدنیت لوگوں سے نجات پائیں، کیونکہ ہر کسی کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ ہر کسی کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ آپ کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے جو ایمان نہیں رکھتا۔ آپ کو ایمان والے خاندان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن اب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ایمان کے خاندان کا حصہ ہونا اور کسی کے ساتھ ہونا۔ ایسے شخص کے ساتھ جو ایمان نہیں رکھتا۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس دنیا میں ظالم اور برے لوگ بھی ہیں۔ دیکھو، کبھی کبھی آپ خبروں میں حالات دیکھتے ہیں اور آپ ان حالات سے حیران رہ جاتے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہے، دیکھو وہ کتے کی طرح مرے گا۔ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی کوئی مزید یاد نہیں رہے گی۔ ان کے لیے افسوس نہ کرو۔ تم کون ہوتے ہو کہ ان کے لیے افسوس کرو؟ کیا تم خدا سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تم خدا سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ خدا ہر شخص کی تقدیر اور خیالات کو جانتا ہے، اور اگر اس کا ایمان نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں۔ وہ ایک وہیل ہے، وہ چھپے ہوئے گوشت کا ٹکڑا ہے، اور تم اسے وہاں دیکھتے ہو۔ وہ سب پادری اور ممبر پر بیٹھے مبلغ یوں صلیب کا نشان بنا رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں وہ مذہبی لوگ، وہ مبشرین ہو سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، ممبر کے پیچھے چھپے ہوئے ریپ کرنے والے۔ آپ کو محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اور ہم ہیں حاصل کے ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں دیکھو اس کا کیا نام ہے، وہ جو چھانٹتا ہے، کٹائی کرنے والا جو سے بھوسا الگ کر رہا ہے، جو کو الگ کرنے کے لیے آپ کو پھونک مارنی ہوتی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا کوئی جو ہے یا نہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد وہاں برے لوگ ہیں، صرف برے نہیں بلکہ شریر، وہ شریر ہیں۔ تمہیں عظیم زانیہ سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ وہ خطرناک لوگ ہیں، جب تک وہ منتخب شدہ افراد میں سے نہ ہوں اور فی الحال دھوکہ میں ہوں۔ اور یہ ایسی چیز ہے جسے آپ کو ظاہر ہونے پر برداشت کرنا ہوگا۔ تو اے مبارک میرے بھائی، یہ فوری ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے۔ نہیں، تم یہاں انسانی جذبات کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ او مبارک ہو، او کیا افسوس بس یہ ہے کہ رسول بہت سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو فضل میں بڑھ رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم عہد کے مطابق ہیں، خداوند کے کلام کے مطابق ہیں۔ یہی ہم کر رہے ہیں، عہد کے مطابق۔ اسی لیے جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، جو کہتے ہیں میں اسے بے نقاب کروں گا، میں اس کا مقابلہ کروں گا، مجھے کس چیز سے مقابلہ کرو گے؟ بائبل سے؟ تمہارے پاس میرا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اے مبارک۔ جو کچھ بھی میں کہتا ہوں وہ اس عہد نامے کے مطابق ہے۔ وہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنا وقت میری بدنام کرنے اور ہر طرح کی حرکتیں کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ لیکن دیکھو، اگر میں خدا کے ذہن کے مطابق ہوں تو وہ کیا کریں گے؟ میں زمین پر مسیح کا ذہن ہوں، کیا تم اس میں مداخلت کرو گے؟ مسیح کے ذہن کے ساتھ؟ کیا تم مسیح سے زیادہ جانتے ہو؟ اسی لیے پولس کہتا ہے، لیکن ہمارے پاس مسیح کا ذہن ہے، چلو ختم کرتے ہیں۔ افسیوں کے ساتھ باب 1 آیت 12 سے آگے ہم نے ابھی تک آیت 11 تک پڑھا ہے، لیکن افسیوں کے باب 1 میں آیت 12 میں لکھا ہے، تاکہ ہم اس کی عظمت کی تعریف کے لیے ہوں، ہم جنہوں نے سب سے پہلے مسیح میں امید کی۔ اس میں تم بھی، جب تم نے سچائی کا کلام سنا، آپ کی نجات کی خوشخبری، اور جب تم نے اس پر ایمان لایا تو تمہیں وعدے کے مطابق روح القدس سے مہر لگا دی گئی۔ سنیں، وہاں پڑھو، کیونکہ یہ عہد ہے ہماری وراثت کا، یہ انگوٹھی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو اور اسے انگوٹھی دی جائے، گویا اس انگوٹھی کے ساتھ میں اب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب سے شادی کروں گا۔ ہماری وراثت کی نشانیاں، یہ ضمانتیں ہیں، ملکیت کی ضمانتیں۔ یہ کہتا ہے، اس پر ایمان لانے کے بعد
تمہیں مہر لگا دیا جائے گا، اگر تمہیں روح القدس سے مہر نہیں لگا تو تم غیر ختنہ شدگان کے عہد کو سیکھ سکتے ہو جو ہم سکھاتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں مبارک مبارک یہاں سے جنت تک میں اسے قبول نہیں کرتا، لیکن اگر آپ مہر بند نہیں ہیں لباس مت پہنو، تم نہیں جاؤ گے، یہ مہر بند ہے، تم نے ایمان لایا ہے، تم پر مہر لگا دی گئی ہے، تم فرمانبردار ہو، تم فرشتوں سے ڈرتے ہو، آپ خدا سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس عہد سے ڈرنا چاہیے جو آپ کو خبردار کرتا ہے، جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا خیال رکھو، جو کچھ تمہارے منہ سے نکلتا ہے اس کا خیال رکھو، جیسا زبور نویس نے کہا میرے منہ پر پہرے دار مقرر کر اس پر تالا لگا دے تاکہ تو جو کہہ رہا ہے اس کا خیال رکھے، کیونکہ یہ نشانات دیکھو کہ ہماری وراثت کے یہ نشانات کیا معنی رکھتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری وراثت کی پیشگی ادائیگی ہیں تاکہ نجات تک خریدے ہوئے ملکیت کی نجات ہم پر قبضہ کیا گیا ہے اور ہم پر مہر لگا دی گئی ہے اس کی شان کی تعریف کے لیے۔ وراثت مبارک تبدیلی جو ہمارا انعام ہے، یہ حاصل شدہ ملکیت کی نجات ہے، ہمارا انعام تبدیلی۔ کیا تبدیلی پر یقین کرنا مشکل ہے؟ جیسا کہ کہیں پہاڑ پر کشتی چڑھانا اور یہ کہنا کہ پانی اسے اوپر اٹھائے گا، اور جیسا انہوں نے نو کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا اگر یہ پہاڑی پر ہے تو یہ ممکن نہیں، یہ وہاں ایک پہاڑ پر ٹکا ہوا ہے، پانی وہاں کیسے پہنچے گا؟ لیکن ایک دن بارش شروع ہو گئی اور پانی بڑھ گیا، اور ایک دن انگراسیہ میں بہت زور کی بارش شروع ہوگی اور فضل الفا بیری گا اس کی رحمت کا کلام، اور یہ اس کشتی کو اٹھا لے گا، یہ کہ اس عظیم جہاز کو منتخب شدگان کے اس عظیم جہاز کو اٹھا لے گا، اور پھر جن لوگوں نے مذاق اڑایا اور ایمان نہ لائے ان میں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ مبارک اگلی بار تک میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے انجیل کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں اب سے وحی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں تم سے عہد کے مطابق محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اب قطار میں ہیں، خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ اگلی بار تک برکتیں، پھر ملیں گے۔